T12 के प्लेटफॉर्म से आज हम इकट्ठे हुए हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के मौके पर, और आज के इस डिस्कशन में, इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मुजाहिद बरेलवी साहब। ये सारे वो लोग हैं जिनका मुझे तफसीली तारुफ कराने की जरूरत नहीं है, और जब आप इस प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो उसमें इन लोगों के, तमाम लोगों के तफसीली तारुफ मौजूद भी हैं। नासिर जैदी साहब मौजूद हैं, मुख्तसरन ये के PFUJ के जनरल सेक्रेटरी हैं, और डॉक्टर तौसीफ अहमद खान साहब, जर्नलिज्म से बड़ा पुराना ताल्लुक है। मैं गुफ्तगू का आगाज चाहूंगा कि हम मुजाहिद बरेलवी साहब से करें। तो हम बात कर रहे हैं कि आज जो सूरत हाल है आज़ादी सहाफ़त की, और जो मसाइल दरपेश हैं मुस्तकिल हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में सहाफ़ियों को, और एक के बाद एक हादसा भी रोनुमा होता रहता है। तो आज का जो ये दिन है, हम इस मसले पे कुछ गुफ्तगू चाहते हैं कि तफसील से हो जाए। तो मैं चाहूंगा कि आप जरा बात का, गुफ्तगू का आगाज कीजिएगा। ऐसा है जाफी साहब के पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त की तहरीक, आप समझे कि पाकिस्तान के आज़ाद होने के फौरन ही बात शुरू हो गई थी, लेकिन एक हेल्दी सेहतमंद बात ये थी कि जहां मुस्लिम लीग जो एक बहरहाल उस वक्त अंग्रेज की परवरदिश थी, जिसने बहरहाल आज़ादी दी, फिर कायद आज़म को थोड़ा मौका मिला और उसने जमहूरियत यानी जमहूरी इदारों को उस तरीके से जिस तरह पनपने देना चाहिए था नहीं दिया। तो लेकिन उस वक्त एक प्रोग्रेसिव पेपर्स होते थे मियां तखारुद्दीन के, जिसमें पाकिस्तान टाइम्स का जो था वो फैज अहमद फैज साहब और मदर अली खान, और एक बहरहाल एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसके तहत साफी, दानिश्वर, हारी, मजदूर, एक मजबूत बाएं बाजू की तहरीक थी जो इसके पीछे पस मंजर में आप अगर देखें। बहरहाल वो उसमें ज्यादा लंबी तारीख में गया तो फिर मार्शल लॉ आया और सब कुछ लपेट गया। लेकिन जो PFUJ यानी सहाफियों की नुमाइंदा तंजीम थी, वो न सिर्फ फौजी मार्शल लॉ के दौर में बल्कि भुट्टो साहब जैसी पीपल्स पार्टी के दौर में भी वो आज़ादी सहाफ़त के लिए लड़ते रहे, और बाद के बरसों में भी। मैं बहुत अप टू दी पॉइंट आना चाहता हूँ अगर तारीख में, क्योंकि बहरहाल देखें नासिर जैदी साहब यहाँ मौजूद हैं, ये वो है जिन्होंने कोड़े जैसी बदतरीन सजाएं खाई थी जो दुनिया में कहीं कोई उसकी मिसाल नहीं मिलती। इन्होंने बरसों बेरोजगारी झेली, कोड़े खाए, मैंने कहा ना, जेलें काटी, और आज माशाल्लाह मौजूद हैं। और इसलिए मेरे लिए तो हमेशा ये एक मिसाली साफी और ख़ास तौर पर ट्रेड यूनियन और जदोजहद करने वाले साथी के हैसियत हैं। डॉक्टर साहब ने, हमारे तौसीफ साहब ने बड़ा तहकीक का काम किया है। आज सूरत जब आज की सूरत आप मुझसे पूछते हैं, अब हुआ ये कि जब इलेक्ट्रॉनिक चैनल आया और हम भी आए और बहरहाल हमें वो हमारे लिए मुफीद साबित हुआ, हम कर पड़े, तो एक नई इलेक्ट्रॉनिक चैनल के साथ छाता बरदार सहाफियों की मीडिया वर्कर इसमें आ गए। मालिकान बड़े बड़े तेल वाले, घी वाले, केक वाले, या जो एम्पायर्स थी वो अचानक आ गए। तो वो जो हम सहाफी जिनकी तनख्वाहें 5,000 या 10,000 होती थी या मुस्तकिल मुलाजमत नहीं होती थी, अचानक लाखों रुपए और गाड़ियां आ गई। और ये जो है जो आया, जिसको हम बड़ा आज़ादी सहाफ़त का दौर करते हैं, दरअसल यहीं से हमारी जो तहरीक को, तंजीमों को और जेन्युइन सहाफियों को नुकसान पहनना शुरू हुआ। ये जो आप आज बड़े बड़े एंकर देखते हैं, एक आध को छोड़कर, इनका कोई सहाफती पस मंजर नहीं था। अब आज की सूरत हाल ये है कि जब आप मुझसे कहते हैं कि जनाब आज़ादी सहाफ़त की आप तारीफ करें, आप किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, इसमें दो बातें हैं। एक है तहफ़्फ़ुज़ मुलाज़मत, दूसरे है फ्रीडम ऑफ राइट्स। आज मालिकान, क्या मेरे मालिकान जहां मैं काम करता हूं मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं बात कर सकूं वो जो लोग चाहते हैं, वो जो मैं रियासती इदारों के बारे में, लापता अफराद के बारे में, आज़ादी इजहार के बारे में, मसाइल का, वो नहीं देता। वो मुझे 60 मिनट के प्रोग्राम में सिर्फ 28 मिनट देता है, उसमें उसका एजेंडा होता है। मेरी अब लड़ाई जो है, हमारी जो अब लड़ाई है बल्कि, और जिसके लिए नासिर जैदी साहब लड़ रहे हैं, अब है तहफ़्फ़ुज़ मुलाज़मत की। मेरी प्रायोरिटी, हमारी प्रायोरिटी तहफ़्फ़ुज़ मुलाज़मत होगी। 5,000 लोग इन लोगों ने इस दौरान निकाले गए हैं, और ये जो आज मीर और पीर, ये जो आज हमारे सहाफ़त के लोग बने हुए हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी एम्पायरें खड़ी की हैं, इन्होंने हजारों की तादाद में लोगों को मुलाजमत से निकाला है। आज देखें जी, मेरा मसला एज ए वर्किंग जर्नलिस्ट, मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर जरूर मसला हो आज़ादी सहाफ़त,
वर्किंग जर्नलिस्ट, मेरा आज़ादी सहाफत का मसला नहीं है, मेरा तहफ़्फ़ुज़ मुलाज़मत है। जब मैं अपने दफ्तर में देखता हूँ कि मेरे साथियों को निकाला जा रहा है और मैं बेबसी के हाल में बैठा हूँ और उनके लिए आवाज़ नहीं उठा पाता, फिर मुझे क्या इस बात का राइट है कि मैं अपने को ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कहूँ? क्या मुझे इस बात का राइट है कि मैं ये कहूँ कि मैं PFP के मेंबर हूँ? ऐसा हुआ, ऐसा हो रहा है। तंजीमें तकसीम हुई, तहरीक तकसीम हुई, तो आज एक बेबसी की सूरत हाल है। ये मतलब रियासती इदारों का नहीं, मैंने कहा ना, सिविलियन और फौजी हुक्मरानों का एक ही रोल किरदार रहा है पाकिस्तान में आज़ादी सहाफत के हवाले से। लेकिन आज हमारी लड़ाई, पहले हमारी लड़ाई होती थी फौजी और सिविलियन हुक्मरानों से, आज मैं समझता हूँ हमारी पहली लड़ाई मालिकाने अखबार से है। इन्होंने हमारी आज़ादियों को भी छीना हुआ है, ये हमारी तहफ़्फ़ुज़ों का भी मुलाज़मत नहीं है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इसमें नहीं है। मैं पहले इनसे लड़ूंगा, मैं अभी सड़कों पर अगर आऊंगा तो मालिकाने अखबार के खिलाफ सियासी लड़ाई होगी तो मैं लड़ूंगा, चाहे जो भी हम लड़ेंगे, जहाँ मैं सॉरी मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, हम लड़ेंगे। तो मैं एक बहुत ही पॉइंट बात कहूंगा कि, और बदकिस्मती ये है कि 5000 मुलाजिम, जब नासिर जैदी इस तहरीक का हिस्सा थे, इन्हें याद होगा, या डॉन या जंग से अगर एक भी मुलाजिम निकाला जाता तो पेगेंट की मजबूत होती थी कि हम उसको बाकायदा कोर्टों से वापस मुलाजमत पे ला देते, उनके पास ड्यूज मिलते थे, उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि मुलाजमत से निकाला जाए। जब ज़िया-उल हक के दौर में शेर अली खान ने 200 सहाफ़ियों को निकाला गया, तो जब पील पार्टी की हुकूमत आई तो हमारे मुतालबों के बाद वो सब लोग लाए गए, उन सबको पैसे मिले। लेकिन जब ये जो मैंने कहा, जो आयादार खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का और छाता बरदार सहाफ़ियों का और ये नए नए जो मालिकान आए, आज ये हमसे हमें ये क्या चाहते हैं, आज ये पार्टियां बन गए हैं। एक चैनल एक की पार्टी की नुमाइंदगी करता है, दूसरे चैनल दूसरे की पार्टी की नुमाइंदगी करता है। इनको मुझे नहीं मालूम कि इनके वसाइल और जराए और आमदन और अखराज कहाँ है जो ये कर रहे हैं, जिस तरह ये निकाल रहे हैं। तो आज मैं अपने दोस्तों को ये कहूंगा कि हमें इस वक्त, जबकि हमने देखिए हमने 10-10 साल जो है बेरोजगारी भी झेली, थाना कचहरी भी झेली है, हाँ ये अच्छा वक्त आ गया जो मैंने कहा टीवी के वजह से एंकर हो गए, पता नहीं कैसे हो गए। लेकिन मैं जानता हूं कि इस वक्त हमारे ये जो इदारे हैं, मीडिया ग्रुप्स हैं, खासतौर पे चैनल्स हैं, अखबार तो खत्म ही कर रहे हैं, वो चैनल जो है कैद खाने बन चुके हैं वर्किंग जर्नलिस्टों के लिए, सिवाय एक मुट्ठी भर, दर्जन भर एक ये खासतौर पर खवातीन और हजरात एंकर्स है, उनको 5 दर्जन कह ले, इनके अलावा इनके साथ जो एक मराठा अलावा इस वक्त सबसे ज्यादा सफर पाकिस्तान में वर्किंग जर्नलिस्ट कर रहा है। और बदकिस्मती यह है कि हमारी तंजीमों तहरीकों के कमजोर होने के सबब हम लाचार बेबस है। अब हमें गार्ड निकालता है, पहले मालिक निकालने की हिम्मत नहीं करता था, आज किसी सहाफी को बुलाते हुए डरता था, आज हमें बाहर गार्ड पे रोका जाता है और हमारे सहाफी अंदर बैठे रहते हैं। इसलिए मैं जोर देके कहूंगा कि वर्ल्ड, या जो आज आप कहते हैं ना किसका आप फिगर दिए जा रहे हैं जी, इतने लोग मारे जा रहे हैं, इतने लोग सहाफियों के साथ तशद्दुद हुआ हो रहा है, उसकी मदम्मत। लेकिन ब्रॉडर कैनवस में अगर आप देखें पाकिस्तान के सहाफियों का बता तहफ़्फ़ुज़ मुलाज़मत से जुड़ा हुआ, आज़ादी सहाफ़त का मतलब तहफ़्फ़ुज़ मुलाज़मत से जुड़ा है। जब मेरी नौकरी नहीं होगी, बताइए, मेरा तो किराएदार खड़ा हुआ है ना, मुझे तो बच्चों की स्कूल की फीस देनी है ना, मुझे तो आने के लिए पेट्रोल चाहिए ना। जब ये नहीं होगा तो मैं प्रेस क्लब पे आके कैसे मुजाहरा करूंगा? पहले हम लोग जब करते थे तो हमें प्रोटेक्शन हासिल होता था तंजीमों का, अगर 100 रुपए नहीं तो 10 रुपए मिलते थे, खाना मिलता था, उसके बगैर कैसे तहरीक? अब आपके हमने याद लड़े पेट पे बांध के और ये मालिकान अपनी एम्पायर बनाए। मैं मीरों हारूनों और जुबैरियों के लिए लड़ूंगा क्या? इनके अखबार बंद होंगे, मैं नहीं कोई हम आवाज नहीं उठाएंगे, इनके अगर इनके चैनलों के साथ वो होगा हम नहीं आवाज उठाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए क्या कर रहे हैं? इन्होंने जो वादे किए थे हमारे साथ किया, ठेकेदारी सिस्टम चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को रखा हुआ है, 8 माह तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, और आप कहते हैं मैं जी बात करूंगा आजादी उसकी पॉलिटिकल पार्टी की लड़ाई लड़ूंगा। आज पीपल्स पार्टी और नून लीग का बयान आना था, बड़े जी आजकल सख्तियां, इन्हीं के दौर में क्या हुआ, नवाज शरीफ बेनजीर भुट्टो साहब के दौर में, सिविलियन गवर्नमेंट के दौर में क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हो रहा, वही हो रहा है जो फौजी हुक्मरानों के दौर में होता। तो इसलिए मैं बात करूंगा, मैंने कहा ना हमारे लिए खाली है कि हमारी अब जद्दोजहद हो गई। एक नारा अगर मैं हुकूमत के खिलाफ लगाऊंगा, उससे ज्यादा नारा उन मालिकान के खिलाफ लगाऊंगा जो हमारे लोगों को मुलाजमत से निकालता है। जी बरेलवी साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तौसीफ, मुझे ये बताइए कि जितनी भी गुफ्तगू अभी तक मुजाहिद बरेलवी साहब ने की, एक तो ये कि किस हद तक जो है
آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو پوری ایک اسٹرگل ہے 1947 یا 1950 سے لے کے فیض احمد فیض اور منہاج برنا اور چھاپرا صاحب اور اس طرح کے بڑے بڑے ناموں تک, اور پھر اس میں وہ دور بھی آیا جب کوڑے بھی صحافیوں نے کھائے. تو اس ساری جدوجہد کا جو اگر ہم نچوڑ نکالیں تو کیا ہم آج صحافتی دنیا میں پہلے سے کیا بہتر صورتحال سے دوچار ہیں, یا یہ صحافیوں کے لیے اور آزادی اظہار کے لیے جو ہے آج کی جو صورتحال ہے یہ پہلے سے زیادہ تشویشناک یا تکلیف دہ ہے؟ شکریہ بھائی. مجاہد بریلوی نے تو ہمیں راستہ دکھایا پریس کلب کا, اخبارات کے دفاتر کا. ان کی تقریروں تحریروں سے تو ہم سیکھتے ہی رہے, تو وہ تو ہمارے سینئر ہیں, اور ناصر زیدی صاحب تو ہمارے رہنما ہیں. مگر ایک بات دیکھیے بہت واضح ہے, وہ 1947 سے لے کر اب تک, اور یونیسکو نے جیسا کہ کہا ہے کہ آج کی جو تھیم ہے وہ انفارمیشن جو ہے پبلک کا اثاثہ ہے, پبلک کی ملکیت ہے, اور یہ جمہوری نظام کے لیے ضروری ہے. اور جمہوری نظام کا ارتقاب آزادی صحافت کے بغیر نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ میں بالکل اختلاف کروں گا مجاہد بریلوی صاحب سے. حالات کار کی جدوجہد اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب آزادی صحافت کی لڑائی لڑی جائے. اگر آزادی صحافت نہیں ہوگی تو صحافی کی حیثیت نہیں ہوگی. صحافی میں اور اس ورکر میں جو انٹیلیجنس کے کسی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے وہ بھی ایک جلسے کو کور کرتا ہے, صحافی بھی کور کرتا ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ اس انٹیلیجنس والے کی رپورٹ فائلوں میں جاتی ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. صحافیوں کی رپورٹ جو ہے رائے عامہ کو تبدیل کرتی ہے, اور صحافیوں کی حیثیت ہے ہی اسی لیے کہ وہ لوگوں کو حقیقی اور آبجیکٹو انفارمیشن دیتے ہیں. اس کے بغیر صحافیوں کی حیثیت نہیں ہے. یہ پاکستان میں جو بحران پیدا ہوا ہے یہ پاکستان کی ریاست نے پیدا کیا ہے, اور یہ اس بحران کی کئی جہتیں. ایک جہتیں تو وہ ہیں جس میں معاشی بحران آیا ہے, جس کا مجاہد صاحب نے ذکر کیا, کہ جس میں اجازت دی گئی مالکان کو کہ وہ نیریٹو کو تبدیل کر دیں مگر کارکنوں کو نکال دیں. اور حکومت نے, ریاست نے, جو کہ لیبر لاز کے تحت پاکستان کے آئین کے تحت پابند ہے کہ وہ کارکنوں کو تحفظ فراہم کرے, اس نے یہ تحفظ فراہم کرنے سے انکار کر دیا. یہ کیسی بدقسمتی ہے کہ موجودہ وزیر اطلاعات جب پہلی دفعہ وزیر اطلاعات بنے تھے فواد چودھری صاحب, تو انہوں نے کہا تھا کہ اب پرنٹ میڈیا کا دور بند ہو گیا, اب میڈیا پڑھانے والے ادارے بند ہونے چاہیے. میں نے تاریخ پڑھی ہے, مجھے 1963 میں خواجہ شہاب الدین جو وزیر اطلاعات تھے, جب انہوں نے پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس 1963 پیش کیا تھا اسمبلی میں, تو تقریباً ویسے ہی تقریر ان کی تھی. تو یہ اس کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے. پی ایف اے کی ساری جدوجہد حالات کار کی تبدیلی, ملازمتوں کے تحفظ اور آزادی صحافت کے لیے تھی. یہی وجہ ہے کہ آج دیکھیے 70 سال میں بہت ساری تنظیمیں آئیں, ختم ہو گئی, تاریخ میں ان کا نام نہیں ہے, مگر پی ایف جے کا نام آج بھی اسی لیے احترام سے لیا جاتا ہے کہ پی ایف یو جے نے آزادی صحافت کے لیے بھی لڑائی لڑی اور حالات کار کے لیے بھی. اگر پی ایف یو جے دوسری ٹریڈ یونینز کی طرح صرف حالات کار کے لیے لڑائی لڑتی تو آج اس کا وہ مقام نہیں ہوتا. تو یہ دونوں لڑائی ملی جلی ہیں. بدقسمت یہ بات صحیح ہے مجاہد صاحب کی کہ ٹریڈ یونین کے کمزور ہونے سے صحافیوں کی تحریک کمزور ہو گئی ہے. ٹریڈ یونین کی کمزوری کی بہت ساری وجوہات ہیں, اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. سرد جنگ کے خاتمے کے بعد, فری مارکیٹ آنے کے بعد, سوشلسٹ معیشت کا خواب بکھرنے کے بعد, جس طرح بائیں بازو کی تنظیمیں بکھری, ٹریڈ یونین بکھری, تو اس کے اثرات صحافت بھی پڑے. اس کے اثرات, اور پھر جنرل ضیاء کا دور جس نے خاص قسم کا مائنڈ سیٹ پیدا کیا رجعت پسند, اس کے اثرات نوجوانوں پہ بھی ہوئے. وہ سارے اثرات جو ہے میڈیا میں آئے, جس میں ایک مخصوص قسم کا ذہن ڈیولپ ہوا, جس نے اس بات کا پرچار کرنا شروع کر دیا کہ آزادی صحافت ہمارا مسئلہ نہیں ہے. یہ کیسی عجیب سی بات ہے کہ ہم جب پی ایف جے کی 70 سالہ تاریخ کا ذکر کریں, مناج بننا کو جنہوں نے ہمیشہ ان دونوں اصولوں کی جدوجہد کی ہے, نثار عثمانی کو, اسرار صاحب کو, اور دوسرے اکابرین کا ذکر کریں, اور پھر اس کے بعد کہیں کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا. بنیادی بات یہ ہے کہ یہ دونوں معاملات انتہائی اہم ہیں اور ملے جڑے ہیں, اور یہ عوام کا حق ہے. ہمیں پی ایف جے کو مضبوط کرنے کے جو معاملات ہیں اس پہ توجہ دینی چاہیے,
کہ ٹریڈ یونین کی تحریک کیسے مضبوط ہو سکتی ہے. ٹریڈ یونین تحریک مضبوط, یہ بات بالکل صحیح ہے کہ صحافیوں کا ٹریڈ یونین پہ سے اعتماد اٹھ گیا ہے. اب صحافی ٹریڈ یونین کی کال پہ بہت زیادہ توجہ نہیں دیتے سوائے چند نظریاتی صحافیوں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹریڈ یونین ان کو تحفظ روزگار کے لیے ناکام رہی ہے. یہ بہت بڑی ناکامی ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پہ بحث مباحثے کی ضرورت ہے کہ جب تک پی ایف جے مضبوط نہیں ہوگی, متحد نہیں ہوگی, ٹریڈ یونین مضبوط نہیں ہوگی, نہ حالات کار کی جدید کامیاب ہوگی, نہ آزادی صحافت کا جس کا مجموعی نقصان جمہوری نظام کو ہوگا اور اس ملک کے عوام کو ہوگا. اس پہ زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر توصیف. اب ہم چلتے ہیں ناصر زیدی صاحب کی طرف. زیدی صاحب, آپ تو صحافتی جو مزاحمت تحریکیں ہیں اس کا باقاعدہ خود حصہ بھی رہے ہیں, اور جب سے یہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں کسی نہ کسی حوالے سے جو ہے آپ اس سے وابستہ رہے ہیں. اسی دوران جو ہے وہ ماشاء اللہ کے زمانے میں آپ نے جو ہے جس طرح کی سزائیں بھگتی وہ میرے خیال میں جس طرح بریلوی صاحب نے کہا کہ دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی. تو میں چاہوں گا کہ 70 سالہ جدوجہد میں چیزیں کہاں آگے بڑھیں, کہاں پیچھے ہوئیں, اور دونوں حضرات نے جو ابھی گفتگو کی اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اظہار خیال فرمائیے. دیکھیے, اگر آپ تھوڑا سا تاریخ کے پس منظر میں جائیں تو پاکستان 1947 سے جب بنا تو آپ کو معلوم ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ کلونیل انہیریٹنس کو لے کے آئی, اور کلونیل انہیریٹنس میں 1935 کا ایکٹ جو ہے وہ ملک میں کافی عرصہ نافذ رہا ایز عبوری آئین کے طور پہ. تو ظاہر ہے کہ اس ایکٹ کے اندر جتنے بھی پریس کو کرو کرنے والے قوانین تھے وہ نہ صرف موجود رہے بلکہ ان قوانین کا اطلاق جو ہے 1947 ہی میں شروع ہو گیا کہ پریس ایڈوائسز کا سلسلہ جو ہے وہ لیاقت علی خان کی گورنمنٹ نے شروع کر دیا تھا. سینسرشپ جو ہے وہ لیاقت علی خان کے زمانے میں شروع ہو گیا تھا, اور آزادی کا جو کنسپٹ تھا پریس کی اس کو جو سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ لیاقت علی خان کے زمانے میں ہوا. اور آپ کو یاد ہے کہ قائد اعظم کی جو بیماری تھی اس بیماری کو چھپایا گیا, اور اخبارات کو یہ اسٹینڈنگ انسٹرکشنز تھیں کہ قائد اعظم کی بیماری کی خبر جو ہے وہ نہیں ریلیز ہو. اسی طرح قائد اعظم کی 1948 کی وہ تقریر جو ہے 49 کی تقریر جو ہے وہ جس میں انہوں نے مینورٹیز کو اور مارکت الارا خطاب تھا وہ سینسر ہوا. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پریس کی آزادی جو ہے وہ پارلیمان کے ساتھ جمہوریت کے ساتھ لنک کرتی ہے, تو پی ایف یو جے اور پی ایف یو جے سے پہلے جو سندھ یونین آف جرنلسٹ اور کراچی ٹائم کے حوالے سے جو اتنی بھی انیشل جدوجہد رہی وہ پریس کی آزادی کے حوالے سے رہی. اور جب 1952 میں پی ایف یو جے بنی تو اس کے ڈکلیریشن کا پہلا بنیادی مقصد جو ہے وہ پریس کی آزادی کو یقینی بنانے کا تھا, اور ہمیشہ ہمارا یہ مطالبہ رہا کہ پریس کو جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. کانسٹیٹیوشنل کمیٹیز جتنی بھی بنی تھی آئینی لیجسلیٹو اسمبلی کی, اس میں بھی ہم نے ہمیشہ ریپرزینٹ کیا کہ پریس کی آزادی کو جو ہے وہ مقدم رکھا جانا چاہیے. دوسرا جو مسئلہ تھا وہ جیسے پرنٹ میڈیا کی گروتھ ہوئی اسی طرح
پرنٹ میڈیا کے اندر جو ہے وہ قوانین جو ہے وہ موجود نہیں تھے، خرکار کیمپ تھے اخبارات کے دفاتر، تو ان میں کوئی رول آف لا نہیں تھا، کسی لا کے تحت جو ہے نا اخبارات میں ملازمتوں کو، ملازمین کے کا تحفظ جو ہے وہ موجود نہیں تھا۔ تو پہلی دفعہ پی ایف یو جے نے کارکنوں کے حقوق کے لیے جو ہے وہ جدوجہد کا عزم کیا، اور 70 میں جب ایپنیک بنی، اور ایپنیک بنانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ صحافی جو ہے صحافتی آزادی کے ساتھ ساتھ کارکنوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بھی جو ہے وہ جدوجہد کرے، اور کارکنوں کا تحفظ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جبکہ ایک براڈر یونٹی کے ساتھ جو ہے نا وہ جدوجہد کی جائے۔ اور اس جدوجہد کے ابتدائی مرحلے میں ہم نے 70 میں دیکھا جب پورے پاکستان میں ورکرز رائٹ کے لیے جو ہے وہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں ہڑتال ہوئی، تو وہ ہڑتال کامیاب ترین ہڑتال تھی کہ 7 روز تک اخبارات جو ہیں وہ بند رہے، اور پھر اس وقت کی حکومت نے جو ہے وہ ہمارے اندر ہمیشہ جس طرح ایک قوت کو توڑنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے وہ کوشش کی گئی، اور ایک متوازی تنظیم نیشنل یونین آف جرنلسٹ جو ہے وہ بنائی گئی تاکہ پی ایف یو جے کی طاقت کو جو ہے وہ کم کیا جائے۔ لیکن پی ایف یو جے جو ہے وہ طاقتور رہی، اور وہ تنظیم کو توڑنے والے جو ہے وہ نہیں رہے، اور آپ نے دیکھا کہ ہر جمہوری حکومت میں اور پھر مارشل لاؤ کے اندر جو ہے وہ پی ایف یو جے نے بہادرانہ جدوجہد کی، اور اس جدوجہد کے نتیجے میں ہم نے جو ہے وہ نہ صرف اسی حد تک اپنے حقوق جو ہے وہ حاصل کیے، ویج ایوارڈ آیا، اور ویج ایوارڈ کے تحت جو ہے نیوز پیپر ویجز امپلائیز ایکٹ جو ہے نیکوسا جو ہے وہ آیا، اور اس میں جو ہے کارکنوں کا تحفظ ہوا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ ہم آج کے دور میں ہمارا مسئلہ جو ہے وہ حقوق کی جدوجہد ہے، ہمارا مسئلہ جو ہے وہ روزگار کی جدوجہد ہے، ہمارا مسئلہ جو ہے وہ مالکان کے خلاف جدوجہد ہے، یہ آئسولیشن میں دیکھنے والی چیز ہے۔ اس کو آپ اگر کمپریہنسو اس کے اندر پیرائے میں دیکھیں گے تو آزادی صحافت اور ورکرز کے رائٹ کی جدوجہد جو ہے وہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، اور ہم دونوں چیزوں کو علیحدہ کر کے نہیں دیکھ سکتے۔ ہمیں نہ صرف پریس کی آزادی کے لیے جو ہے وہ جدوجہد کرنی ہے، آرٹیکل 19 اور 19A میں جو بنیادی حقوق گارنٹیڈ ہے پریس فریڈم کے لیے ان کا تحفظ کرنا ہے، ساتھ ہی ہمیں کارکنوں کے حقوق کی جدوجہد بھی کرنی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ پی ایف یو جے نے آزادی صحافت کی جدوجہد کی ہو اور کارکنوں کے حقوق کی جدوجہد نہ کی ہو۔ کارکنوں کی حقوق کی جدوجہد میں بھی سینکڑوں کارکن جو ہے انہوں نے قربانیاں دی ہیں، بے روزگار ہوئے ہیں، مجاہد بریلوی بھی بے روزگار ہوئے تھے اس جدوجہد کے نتیجے میں۔ تو لیکن جدوجہد جو ہے آن گوئنگ ہوتی ہے، جدوجہد جاری رہنے والا عمل ہے، اور اس جدوجہد کو کسی نہ کسی شکل میں ہر دور میں جاری رہنا چاہیے۔ اب میں آتا ہوں آج کی صورتحال میں۔ آج کی صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست نے جس طرح جمہوریت کو، جس طرح پارلیمنٹ کو، جس طرح رول آف لا کو، اور جس طرح جہاں پہ شہری آزادیوں کو پر کم کی کیفیت جو ہے
وہ ریاست کے اندر پیدا ہوئی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ قوتیں جو نہیں چاہتی کہ اس ملک میں جمہوریت ہو، جو نہیں چاہتی کہ اس ملک میں شہری آزادیاں ہوں، جو نہیں چاہتی کہ اس ملک میں رول آف لا ہو، جو نہیں چاہتی کہ اس ملک میں پارلیمنٹ جو ہے وہ بالادست ہو، تو اصل ٹارگٹ جو ہے وہ قوتیں ہیں جنہوں نے اس ملک کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ جہاں پہ ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ ہمیں کس طرح سے اپنی آزادیوں کا تحفظ کرنا ہے، اپنے روزگار کا تحفظ کرنا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ کون سی قوتیں ہیں جو اخبارات کے میڈیا پالیسی کا ڈیسیژنز کرتی ہیں، وہ کون سی قوتیں ہیں جو ڈیسیژن لیتی ہیں کہ ایڈیٹوریل کو کنٹینٹ سے مشروط کر دو، وہ کون سی قوتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ اس ملک میں پریس جو ہے وہ آزاد نہ ہو، اور انہی قوتوں نے ہمارے کارکنوں کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ضیاء الحق کے ماشاء اللہ سے جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، جس مائنڈ سیٹ نے جنم لیا ہے، جس مائنڈ سیٹ کے تحت آج ہم جو ہے وہ آزاد کھیل رہے ہیں، اس مائنڈ سیٹ سے لڑنے کی ضرورت ہے، اور وہ مائنڈ سیٹ ذمہ دار ہے آج کی ساری پریس کی صورتحال کا۔ آج صرف 5,000 لوگ بے روزگار نہیں ہوئے، اس وقت تک ہماری تحقیقات کے مطابق 15,000 کارکن جو ہے وہ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ میڈیا پالیسی جو ہے وہ اس کے اوپر کنٹرول جو ہے وہ حاصل کر لیا گیا ہے۔ جتنے بھی چینلز، مشروم الیکٹرانک میڈیا کے چینلز آئے، مجاہد بریلوی صاحب بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں کہ کتنے چینلز جو ہیں وہ اس کو کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے، وہ کون سے ٹھیکیدار ہیں، وہ کون سے چینلز کے مالکان ہیں، وہ جو اپنے پراپرٹی ٹائکونز کو بھی بڑھا رہے ہیں، اور اس مائنڈ سیٹ کا جو ہے نا وہ اس مائنڈ سیٹ کو لے کے جو ہے وہ عوام کے اندر کنفیوژن جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ساری صورتحال کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری پوری کی پوری ریاست جو ہے، پوری کی پوری سوسائٹی جو ہے وہ ڈکلائن کی طرف، اور اس ڈکلائن کا اثر جو ہے وہ سب سے زیادہ اس کی ریفلیکشن جو ہے وہ اس وقت پریس کے اوپر ہے۔ اس وقت پریس پاکستان کی تاریخ کے بدترین بحران سے گزر رہا ہے۔ پہلے ہم سمجھتے تھے کہ ایڈوائس آتی ہے، حکومت ذمہ دار ہوتی ہے، سامنے ہمیں قوت کا پتہ ہوتا تھا کہ ہمارا دشمن کون ہے، کون ہمیں کنٹرول کر رہا ہے، کون ہے جو ہماری آزادی چھیننا چاہتا ہے، کون ہے جو ہمارا روزگار چھیننا چاہتا ہے۔ اب ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ بات واضح ہے کہ ہر ایک کو نہ چاہتے ہوئے بھی معلوم ہے کہ وہ کون سی قوتیں ہیں جو اس ساری صورتحال کی ذمہ دار ہے۔ آج اس بحران کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ دوراہے پر ہے، اور یہ دوراہا اسی وقت ختم ہوگا جب ہم سب لوگ اس بات کو سمجھ لیں گے کہ جب تک اس ملک کے اندر جمہوری قدریں پروان نہیں چڑھیں گی، جب تک اس ملک کے اندر رول آف لا نہیں ہوگا، جب تک اس ملک کے اندر پارلیمان آزاد نہیں ہوگی، جب تک اس ملک کے اندر پریس آزاد نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم جو ہے وہ نہ ترقی کر سکتے ہیں، نہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہم دائرے کے اندر گھوم رہے ہیں۔
47 سے لے کے اب تک وہ دائرہ جو ہے ہمیں گھما رہا ہے اور ہماری پوری سوسائٹی جو ہے وہ ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے. یہ صورتحال میری وجہ سے نہیں ہے, یہ صورتحال جو ہے وہ دنیا کہہ رہی ہے کہ دنیا میں پاکستان کا مثبت پہلو ہونا چاہیے. لیکن پاکستان کے بارے میں آج جتنی بھی رپورٹیں آئی ہیں وہ تمام کی تمام اس بات کا علل اعلان واضح وہ ہے کہ پاکستان کے اندر پریس جو ہے وہ آزاد نہیں ہے. پاکستان کا پریس انڈیکس جو ہے 145 نمبر پہ آ گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, ان تمام چیزوں کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ جدوجہد میں ہوتے ہیں تو بہت ساری تبدیلیاں, بہت ساری ٹوٹ پھوٹ جو ہے اپنے اندر بھی ہوتی ہے. ہمیں معلوم ہے کہ ہم جس قوت کو چیلنج کر رہے ہیں وہ اتنی مضبوط قوت ہے کہ وہ ہمارے اندر توڑ پھوڑ کا عمل بھی شروع کرے گی, ہمارے اندر کنفیوژنس بھی پیدا کرے گی. اور ان کنفیوژنس اور توڑ پھوڑ کو ہمیں سمجھداری کے ساتھ اور لگن کے ساتھ کلیئر ہیڈڈ ہوتے ہوئے جدوجہد کے راستے کو جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے. ہم جدوجہد کا راستہ جو ہے وہ اختیار کیے ہوئے, اور جدوجہد ہماری جو ہے وہ پریس کی آزادی تک اور ورکرز کے حقوق جب تک ہم حاصل نہیں کر لیتے اس وقت تک ہم اپنی جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھیں. جی بریلوی صاحب, ناصر زیدی صاحب نے نہ صرف پاکستان میں صحافت کی تاریخ بھی بیان کی اور پھر آج کے جو حالات ہیں جس میں حالات کار اور آزادی صحافت دونوں کا جو ہے وہ انہوں نے تجزیہ کیا. اور آپ نے جس طرح سے بات کا آغاز کیا تھا, ہم بات کر رہے تھے کارکنان کے حقوق کی جدوجہد کی, اور پھر ڈاکٹر توصیف نے کہا کہ ان دونوں چیزوں کو, آزادی اظہار کو اور کارکنان کے حقوق کو, دونوں کو ساتھ ملا کر ہی لے کر آگے بڑھنا ہوگا, جس کی تائید ناصر زیدی صاحب نے بھی. اب میں چاہوں گا کہ ان دونوں کی گفتگو کے بعد آپ مزید اس پہ گفتگو فرمائیے. دیکھیں, تو ناصر زیدی صاحب کیونکہ پی ایف جے کے سیکرٹری جنرل ہیں اور پتہ نہیں میں نے فارم بھرا ہو یا نہ ہو یا جانتے نہ ہو, میں ابھی تک ان کو ایک کارکن کی حیثیت سے میرے قائد ہیں. تو وہ کیونکہ اب انہوں نے جو بات کہہ دی ہے وہ ایک پالیسی میٹر ہے. تھوڑا سا پیچھے اینکر ہو کے اگر یہ اسکرین کا اینکر کا معاملہ ہوتا اور یا ناصر زیدی کی جگہ کوئی اور یہاں پر موجود ہوتا تو شاید میں دوسرا موقف رکھتا. تو پہلے ایک تو یہ میں لائٹر میں اس کو چاہے لیں لیکن یہ حقیقی ہے. اور میں نے کہا نا کہ جو ان کی جتنی بڑی قربانی ہے, چلے ہم تو جب اسکرین پہ آواز لگانی شروع کری تو ذرا آسودہ حالی بھی آئی اور بہتر ہوا, لیکن ان کا جدوجہد ہوا تو اس لیے مجھے ان سے اختلاف کرنے کا حق نہیں بنتا. یہ جو میرا یہ خیال ہے کہ ہم اس وقت جو اکثریت میں ہوتے تھے جب پرنٹ کا دور تھا, اور اس وقت یعنی وہ لوگ جو ہماری تحریکوں مخالف تھے وہ انگلیوں پہ گنے جاتے تھے. لیکن جب الیکٹرانک چینل آیا جیسے میں نے کہا, اور چھاتا بردار صحافی اور اپنے جو مختلف اداروں کے پیرول پر جو صحافی, اور ناصر زیدی اسلام آباد میں انہیں پتہ ہے, اور یہ مالکان جن کا بلیک منی تھی, جن کی امپائریں کھڑی ہوئی, یہ ہم لوگوں سے زیادہ پاورفل ہو گئے کہ ان کے پاس ذرائع تھے. اور ہم نہ صرف ایک تو ہماری بن ناج بندہ صاحب ہو, نثار عثمانی جیسے ہوں, چھاپڑا صاحب ہو, سب کے لوگ جانتے ہیں ان لوگوں نے جدید قربانی کی جس کے سبب آج ہم یہاں موجود ہیں. اور میں خود سمجھتا ہوں ان کے سبب آج میں آپ کے سامنے بولنے کی جسارت کر رہا ہوں. میرا مقصد یہ تھا کہ ہم اس وقت آئسولیشن اس لیے شکار ہیں کہ اب یہ کہہ رہے تھے 5,000 نہیں 15,000 لوگ نکالے گئے ہیں کہ وہ اکثریت میں ہیں. ہم ہمارا جلسہ جلوس جب ہوتا ہے تو ہم اس کو نہیں سسٹین کر پاتے. اسی لیے ہمیں آج میں ہم اگر یہ کال دیں, اور میں چلے آپ کے ذریعے کہہ بھی دیتا ہوں ناصر زیدی, بلکہ درخواست بھی کرتا ہوں کہ آپ یہ کہیں کہ جناب جو ہے آج یکم مئی کے دن اگلے 1 ماہ بعد ہمارے وہ تمام کراچی کے کارکن جنہیں نوکریوں سے نکالا گیا ہے, جنہیں 6 ماہ تنخواہ نہیں ملی ہے, اپنے لیٹر کے ساتھ کراچی پریس کلب آئیں
اور یہ کہیں وہاں کی یونین سے کہ ان لوگوں کو رجسٹرڈ کریں اور ان سب کو جمع کریں. میں اگر مجھے ناصر زہری صاحب حکم دیں گے، میں دعوے سے کہتا ہوں، پہلے بھی انہیں پتا ہے کہ ہم پریس کلب کے سیکرٹری کی ایسے جو تھوڑا بہت کردار کرتا رہا. جالب جو ہمارے کتنے بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے، جالب صاحب کہتے تھے جب دستور پڑھتے تھے نظمیں اور وہ جو کرتے تھے. میں دعوے سے کہتا ہوں ناصر زہری صاحب، اور اگر آپ مجھے حکم دیں گے کہ اگر ہم نے آپ کی کیوجے نے مقامی یہ کہا کہ بے روزگار ہونے والے یا تنخواہ نہ ملنے والے کارکن اپنے پریس کلب میں رجسٹر کرائیں، 15 دن کا الٹیمیٹم دیں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 1000 کارکن جمع ہوں گے اور آپ مجھے دیکھیں گے نوکری میں ہوتے ہوئے میں صف اول میں کھڑا ہوں گا. میں اس لیے آپ سے میں آپ سے ایک موقف سے ذرا سا اختلاف کر رہا ہوں کہ یہ جوڑنے تحفظ ملازمت کو آزادی اظہار سے جوڑنے کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں. آج عام کارکن کا جو نکالے گئے مسئلہ، میرا اور غازی صاحب کا معاملہ اکیڈیمکلی ہے، آئیڈیالوجیکل ہے. عام آدمی کا جس کے گھر میں چولہا نہیں جلا یا جو بے روزگار ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے شاید اس طرح. اس لیے میں کہتا ہوں ہم اس کے ساتھ جوڑیں اور اس تحفظ ملازمت کو جوڑیں اس تحریک کے ساتھ. اور یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے آج اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہیں نکل رہے اتنی بڑی بے روزگاری کے باوجود. پہلے ایک کو نکالا جاتا تھا تو 500 لوگ باہر کھڑے ہوتے تھے، اخبار بند ہوتا تھا. اگر مساوات اخبار کے لیے ہزاروں لوگ کھڑے ہوتے تھے، حالانکہ ہمارا پیپلز پارٹی سے اختلاف تھا. ہمارا جماعت اسلامی کے جسایت اخبار کے لیے ہم لوگ کھڑے ہوتے تھے، ہمارا اختلاف تھا ان کے مالکان سے، لیکن ہم کہتے تھے ہمارے صحافی بھائی کے ساتھ آتی ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں بس اکرام، بلکہ آپ کے پروگرام کے ذریعے میں ہمیں موقع نہیں ملتا تھا، علی صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اختلاف اس میں نہیں، ہمارے صرف یہ ہے کہ میجورٹی ہم آئسولیشن میں اس لیے ہے کہ ہم شاید ان لوگوں کو جنہیں ملازمتوں سے نکالا جا چکا ہے، جو مایوسی کا شکار ہیں، کئی لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں، اب ہماری جلسوں میں نہیں آتے، جلوس میں نہیں آتے، پریس کلب میں نہیں آتے، انہیں لانے کے لیے آپ کو انیشیٹو لینا پڑے گا عید کے بعد، اور آپ کو کہنا پڑے گا اپنی مقامی تنظیموں کو کہ آپ ایک فہرست تیار کریں، انہیں آرگنائز کریں. اور میں کم از کم کراچی کے تک دہلی صاحب سے کہوں گا کہ میں صف اول میں کھڑا ہوں گا، چاہے ڈنڈا کھانے کے لیے بھی، کھانا جانے کے لیے بھی، چلے بے روزگار بھی ہو جاؤں گا اس وقت. ڈاکٹر توصیف، اب ہم واپس صرف اور صرف آزادی صحافت کے اوپر آتے ہیں. آپ ایک سماجی کارکن بھی ہیں، آپ جو ہے وہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، آپ صحافی بھی ہیں، جرنلزم سے بھی جڑے ہوئے ہیں، سماجی اور سیاسی تحریکوں میں آپ نے جو وقت ہے وہ گھر میں بیٹھ کے نہیں گزارا. تو آپ سے سوال یہ ہے کہ ماشاء اللہ ضیاء کا ماشاء اللہ، طویل ماشاء اللہ، ایوب کا ماشاء اللہ، طویل ماشاء اللہ، پرویز مشرف کا ماشاء اللہ، اور پھر جمہوری حکومتیں، دونوں جو مختلف ادوار ہیں ماشاء اللہ اور جمہوری ادوار، دونوں میں کہاں پہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ آزادی صحافت پہ جو ہے وہ زیادہ جبر رہا، زیادہ قدغن رہا، یا کچھ ریلیف آپ کو نظر آتا ہے کہیں پہ جب جمہوری ادوار آتے ہیں؟ تو تھوڑا سا ذرا اس سلسلے میں بات کیجیے گا. جی شکریہ. ایک تو میں مجاہد صاحب نے جو ابھی بات کی ہے نا، یہ بالکل درست ہے کہ ٹریڈ یونین اب کیونکہ ملازمتوں کو تحفظ دینے میں ناکام رہی ہے، اتنی عام صحافی ٹریڈ یونین کے ساتھ نہیں آتا. یہ بہت بڑی خرابی ہے. انہوں نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جب تک ہم کارکنوں کو یقین نہیں دلائیں گے کہ ان کی ملازمتوں کے تحفظ کی جدوجہد کر رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے. بہت مناسب بات کی. دوسری بات یہ کہ یہ آزادی صحافت کا جو مسئلہ ہے، یہ پاکستان کا اور انڈیا کا ماڈل جو ہے دوسری نوباتیات سے مختلف ہے. یہاں پہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنیادی ادارے بنائے، سیاسی جماعتیں بنائی، عدلیہ اور تعلیمی ادارے قائم کیے، جس انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس شروع ہوا، ریل چلائی، بجلی آ گئی 1842 میں. تو اس کے نتیجے میں مڈل کلاس پیدا ہوئی، اور پھر یہیں پہ ہی ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور میں اخبار نکلنے شروع ہوئے، اور اس کے بعد ان پہ پابندیاں لگنے کا سلسلہ شروع ہوا. تو یہ ایک ماڈل ہے. اور پھر اس ملک کے بانی جناح صاحب نے جدوجہد کی آزادی صحافت کے لیے. تو یہ آزادی صحافت کی بڑی طویل جدوجہد ہے. 47 کے بعد اگر ہم موازنہ کریں تو 47 سے لے کر 58 تک کسی حد تک بہتر حالات تھے. آئیے رحمان کا کہنا یہ ہے کہ اگرچہ کہ سینٹوں اور سیٹوں کا دور شروع ہو چکا تھا، سیکورٹی ایکٹ بڑی تیزی سے نافذ ہوا تھا، کمیونسٹ پارٹی پر پابندی تھی، مگر بھی کسی حد تک آزادی تھی. اور فیروز خان نون کا ایک بڑا مختصر دور آیا، اس میں صحافیوں کو خاصی آزادی ملی. جنرل ایوب خان کے دور شروع ہوتا ہے
سیاہ صحافت کا، جس میں صحافت کو کنٹرول کرنے کے ہر طریقے استعمال ہوئے. اس میں PPL پہ قبضہ ہوا، پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس آیا، اور وہ سلسلہ چلتا رہا یحییٰ خان کے دور تک. اور وہ ایک بدترین دور تھا جس میں آزادی صحافت کی جدوجہد ہے. PFI نے 20 سال سے زیادہ عرصے صرف پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس 1963 کی منسوخی کے لیے جدوجہد کی. بھٹو صاحب نے بہت سارے وعدے کیے تھے پریس ٹرسٹ توڑنے کے، پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس منسوخ کرنے کے، مگر ان کا دور بھی جبر کا دور تھا. اس کے بعد جنرل ضیاء کا دور آیا. جنرل ضیاء کا دور ان سارے دور سے سیاہ دور تھا. اس میں سینسر لگا، پھر صحافیوں نے تحریک چلائی، حتیٰ کہ انہیں کوڑے مارے گئے، ایک خاص ذہن تبدیل ہوا اور ایک قانون میں تبدیلی ہوئی جو ہتک عزت کا قانون اس ملک میں الٹا ہو گیا تھا. وہ ایک سیاہ دور تھا. ایک دور تھا 1971 کا، آخری مہینوں کا. وہ آخری مہینوں کا سلسلہ یہ تھا کہ ملک میں سیلف سینسر نافذ تھا. مشرقی پاکستان میں خیر مکمل سینسر نافذ تھا. یہ نیوز پرنٹ جو ہے اس زمانے میں کرنافلی پیپر مل سے آتا تھا، مگر یہ جو آخری مہینے جو تھے اس میں کیونکہ کراچی کی بندرگاہ بند ہو گئی تھی تو اخبارات شدید کرائسس کا شکار ہو گئے تھے، اور ڈان اور جنگ جو ہے وہ 2 صفحات پہ شائع ہوتے تھے. مگر جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے بڑا انسینٹیو دیا. پولینڈ سے نیوز پرنٹ کم قیمتوں پہ منگوایا گیا. اشتہارات بہت زیادہ ملنے لگے نیشنلائزیشن کے بعد، تو یہ کھڑی ہو گئی تھی. معاشی طور پہ اس کو نقصان نہیں پہنچا تھا، مگر نیریٹو کو بھٹو صاحب نے کنٹرول کیا تھا. جنرل ضیاء کے دور میں بھی معاشی طور پہ فرق نہیں پڑا تھا، مگر نیریٹو کو کنٹرول کیا گیا تھا. اور اس کی ایک داستان ہے، اور 3 سال کا بدترین، 3 نہیں تقریباً 2 سال کا بدترین سینسر ہے. اور معیار اور الفتح وغیرہ پہ تو یہ سینسر ختم ہوا جب محمد خان جنوجو کی حکومت آئی عوام کے اوپر، اور پھر امن کے اوپر، باقی مساوات وغیرہ بند ہو گئے تھے. تو وہ ایک بڑا دور تھا. مگر یہ جو دور ہے یہ میرے خیال میں اس لیے بدترین دور ہے کہ یہ بظاہر ماشاء اللہ کا دور نہیں ہے، مگر ریاست نے سب سے پہلے میڈیا کو معاشی طور پہ کلیپس کیا. اتنا بڑا معاشی بحران نہیں آیا. حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب کوئی صنعت بیمار ہو، امریکہ میں جب صنعتی بحران آیا تھا تو وہاں کی ریاست نے مدد کی تھی صنعتوں کو بحال کرنے کی، مگر اس حکومت نے یہ اعلانیہ پالیسی اختیار کی جس کا میں نے حوالہ دیا تھا فواد چودھری کا، کہ انہوں نے کسی قسم کی مدد دینے کی کوشش نہیں. ایک ضمنی سوال میں اگر توصیف صاحب سے کر دوں، ذرا سا ایک ضمنی سوال. ضرور جی توصیف صاحب سے اس لیے کہ میں تھوڑا سا چاہ رہا تھا کہ انٹریکٹیو بھی ہو جائے تاکہ زیدی صاحب ہم کنکلوڈ کر سکیں. ارے آپ مجھے خالی توصیف کہیں یار، مجھے اچھا لگے. میں ایک طالب علم کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، میڈیا میں معاشی بحران ایک مصنوعی پیدا کردہ کیا گیا ہے. ابھی APN ابھی جو ہے جو ایک اروڑا ایک میگزین نکلتا ہے، اس کی رپورٹ کے مطابق اس تمام میڈیا چینلوں کو جو ایڈورٹائزمنٹ ملے لیگلی وہ بھی 87 بلین کے ہیں. صرف 2% ان کے فنڈنگ میں کمی آئی ہے. اس کے مقابلے پہ انہوں نے 10,000 لوگ نکالے گئے ہیں. یہ بتائیے کہ کیا کسی میڈیا مالک کا کوئی گھر بکا؟ کیا ان مالکان کی امپائر کی دولت میں گاڑیوں میں کمی آئی؟ معاشی بحران ہوتا کہ ان کے دفاتر کوئی بند ہوئے بڑے میڈیا گروپس کے؟ یہ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں کہ یہ معاشی بحران ہے، حکومت ہمیں اشتہار نہیں دے رہی. یہ جو ان کو غیر ملکی فنڈنگ ملتی ہے یا پارٹیوں سے فنڈنگ ملتی ہے، آپ کو یقیناً علم ہوگا. یہ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ یہ مالکان کا پیدا کردہ معاشی بحران ہے. اور ہماری تنخواہیں وہی 15,000 10,000 ہیں، بلکہ وہ بھی نہیں ملتی اخباروں میں تو. اور وہی صورتحال اب چینلوں میں آ گئی ہے. اور آپ ان کے منافع دیکھیں، ایڈورٹائزنگ کا بجٹ صرف 2% کم ہوا ہے، 2%، اور انہوں نے وہ پورا کر دیا ہے جو ہے 10,000 لوگوں کو نکال کر. تو ذرا میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ اس کیونکہ تحقیق کے آدمی ہیں، ذرا اس کو آگے بڑھائیے بات کے، اور ان سے پوچھیے ہمیں 3 سال کے ریکارڈ دو، حساب دو، آڈٹ دو ہمیں. تمہیں کتنا نقصان ہوا، تم نے نکال کے کتنے بچے پیسے بچائے، تمہارا پروفٹ کتنا ہوا. جی توصیف صاحب. جی ہوا یہ ہے کہ یہ بحران اس طرح شروع ہوا کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے جتنے اشتہارات کی پیمنٹ تھے سب وہ روک دی. مجاہد صاحب کی بات صحیح ہے
کہ 2 سال کے یہ تقریباً جو اتنا عرصہ اس میں پچھلے سالوں کے اندر انہوں نے اشتہارات کے پیسے ادا کرنے شروع کیے اور اس کے ساتھ مالکان نے اپنی پالیسی کو تبدیل کیا. ایک طرح سے مالکان نے ان کے نیریٹو کو مانا کہ وہ اپنی پالیسی کو تبدیل کریں گے اور اس کے ساتھ حکومت نے خاموشی اختیار کر لی کہ وہ کارکنوں کو نکالنا شروع کر دیں. تو یہ بنیادی طور پہ یہ بالکل بات صحیح ہے کہ مالکان کی دولت کا حساب نہیں لیا گیا. میر شکیل الرحمان پہ اگر جنگ کی دولت کے حوالے سے کیس بنتا اور کارکنوں کے واجبات ادا نہ کرنے کے حوالے سے کیس بنتا تو پھر تو بات دوسری ہوتی. عوام کے جو اخبار بند ہو گیا اس کے 4 کروڑ روپے کے واجبات ہیں, ہر ہفتے وہ مظاہرہ کرتے ہیں. نوائے وقت کے 6 کروڑ کے واجبات ہیں. امت میں جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے ان کے بھی 4 سے 6 کروڑ کے واجبات ہیں. یہ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ ان مالکان کو مجبور کرتی کہ یہ واجبات دیں. حکومت نے جان بوجھ کے خاموشی اختیار کی تاکہ مالکان اپنا نیریٹو تبدیل کریں. تو انہوں نے خاصی حد تک اس میں کامیابی حاصل کی کہ بیشتر میڈیا ہاؤسز کا نیریٹو تبدیل ہو گیا اور انہوں نے آزادی دے دی کہ کارکنوں کو نکالیں. تو یہ ہر صورت میں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ مالکان نے اپنی, اور اس میں تو بہت سارے سوال ہو سکتے ہیں. بھئی ڈان گروپ 70 سال سے کروڑوں اربوں روپے کما رہا تھا, اگر 4 سال 5 سال بحران بھی رہا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یا جنگ کی پوری امپائر ہے, اگر 4 سال اشتہار نہ بھی ملے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستانی سرمایہ دار صرف اس سال کے کاروبار میں فائدے نقصان کو نقصان بتاتا ہے, اور یہ بھی ریاست ہی کی ذمہ داری ہے کہ ان سے 70 سال کا حساب لے, انہیں ان سے پوچھے کہ 70 سال میں جو آپ نے منافع کمایا وہ لیبر لاس کے تحت خرچ کیا کہ نہیں کیا. تو یہ ہر صورت میں ریاست پہ تو بالکل اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ مالکان بھی کہیں بھی مقدس نہیں ہے. وہ زیادہ ظالم ہے کہ جیسے ہی انہیں موقع ملا انہوں نے حکومت سے بارگیننگ بھی کر لی اور صحافیوں کو بے روزگار کرنا شروع کر دیا. تو یہ جو دور ہے سب سے برا دور ہے. اس دور میں سینسر نہیں ہے, بظاہر سینسر نہیں ہے. پریس ایڈوائز PID کی طرف سے نہیں آتی, نامعلوم افراد کی طرف سے آتی, اور اس کا ثبوت بہت آسان میں بتاتا ہوں. تربت میں FC کے ایک سپاہی سے قتل ہو گیا ایک بلوچ نوجوان کا, کسی اخبار میں خبر شائع نہیں ہوئی سوائے شاید ڈان اخبار کے. اس کے بعد جب FC کے کمانڈنٹ پیش ہوئے سینٹ کی انسانی حقوق کمیٹی میں اور انہوں نے وضاحت کی کہ اس کی ذاتی غلطی تھی, تو وہ پوری خبر سارے اخبارات میں شائع ہوئی. جب سلیم باجوہ کے خلاف اسکینڈل اوپن ہوا تو وہ کسی اخبار میں شائع نہیں ہوا, مگر جب اس کی وضاحت آئی تو وہ ہر اخبارات میں شائع ہوئی. ایسی یہ تو صرف اس وقت 2 ایسی بے تحاشا مثالیں ہیں جس میں سینسر جیسی صورتحال ہے. بلوچستان میں تو بہت زیادہ بری صورتحال ہے. وہاں تو اخبار کا ایڈیٹر فیصلہ ہی نہیں کر پاتا کہ کون سی خبر چھاپے کون سی نہ چھاپے, کس خبر سے حکومت ناراض ہوگی, کس خبر سے کالعدم تنظیمیں ناراض ہوں گی. تو یہ انڈکلیئرڈ سینسر ہے. تو یہ اس وقت سب سے برا دور ہے, کیونکہ معاشی طور پہ پہلی دفعہ انڈسٹری اس طرح تباہ ہوئی ہے جو 70 سال میں نہیں ہوئی تھی. تو جس سے کمر ٹوٹ گئی ہے انڈسٹری کی, اور انڈسٹری سے الائڈ جو دوسرے ایڈورٹائزنگ ایجنسیز وغیرہ سب کی, اور اس کا اثر نیریٹو پہ ہو رہا ہے. تو اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. اور بالکل حکومت کی ذمہ داری ہے کہ مالکان کا احتساب کرے کہ انہوں نے جو دولت کمائی آخر وہ کیوں نہیں اپنے کارکنوں کو اس کے واجبات دے رہے. جی ناصر زیدی صاحب, صحافت کا جو یہ عالمی دن ہے آج کا, اس کو لیتے ہوئے اس کے توسط سے ہم نے جو گفتگو کی ہے ابھی تک, ظاہر ہے کہ جو اس صنعت کے اس شعبے کے حالات کار ہیں, اور پھر آزادی اظہار بذات خود پہ ہماری کافی بات چیت ہو گئی. اب ہم اس کو کنکلوڈ چاہیں گے کہ آپ کریں, اور اس کنکلوژن میں آپ یہ تجزیہ کریں یا یہ مشورہ دیں کہ آج صحافی کو ایز اے فرد کیا کرنا چاہیے, صحافتی تنظیموں کو اس ساری صورتحال سے نکلنے کے لیے کس طرح دیکھنا چاہیے, حالت کار کو تبدیل کرنے کے لیے ٹریڈ یونین کا جو بھی آج کل اسٹیٹس ہے اس میں کیا امکان ہے کہ کچھ بہتری آ سکتی ہے. اگر ہو سکے تو اس کو 5-6 منٹ میں آپ کریں تاکہ پھر ہم پروگرام کریں. دیکھیے پہلی بات میں مجاہد بریلوی صاحب نے جو ابھی کی ہے ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کوئی بھی ہم میں سے کوئی بھی جو ہے
وہ مالکان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مالکان جو ہے وہ باقی مالکان کی طرح یہ مالکان بھی جو ہے وہ خرکار کیمپ انہوں نے دفتروں کو بنایا ہوا ہے. نہ وہاں پہ کوئی سروس الیکٹرانک میڈیا میں نہ کوئی سروس سٹرکچر ہے, نہ کوئی طریقہ کار ہے. جب چاہے اپوائنٹ کر لیتے ہیں, جتنی چاہے تنخواہ دے دیتے ہیں, جب چاہے تنخواہوں میں کٹ لگا دیتے ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور پریس کی آزادی کا نعرہ جو ہے وہ اس وقت لگاتے ہیں جب ان کے معاشی مفادات پہ جو ہے وہ زد پڑتی ہے. اس سے میں اتفاق کرتا ہوں اور یہ بالکل صحیح بات ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب سے کارپوریٹائزیشن کا عمل شروع ہوا ہے میڈیا انڈسٹری کے اندر, آپ یہ دیکھیے کہ اب جو ایڈیٹوریل کا ایک ایڈیٹر کا جو رول ہوتا تھا اخبار کے اندر ایز اے انسٹیٹیوشن, وہ ختم ہو گیا ہے. اور اس سے صحافتی قدروں کے اندر جو ہے وہ انحطاط آیا ہے. اور جو صحافی ہے آج کل کے جو صحافی ہے وہ ان میں وہ جو ایتھیکل جرنلزم کا ایک کنسپٹ ہوتا تھا ہمارے زمانے میں, اس کنسپٹ کے اندر بھی جو ہے وہ کمی واقع ہوئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انٹر لنک ہے. کس طرح سے سوسائٹی انحطاط کا شکار ہوئی ہے, اسی طرح صحافت میں بھی انحطاط پذیری آئی ہے. اور اس کی بنیادی وجوہات کا میں تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات بھی صحیح ہے کہ آزادی صحافت کی تحریک کو معاشی حقوق کی تحریک کے ساتھ جوڑ کے چلانا چاہیے. پی ایف یو جے نے ابھی حال ہی میں اس ساری صورتحال کے بارے میں ایک کمپریہنسو چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ گورنمنٹ کو دیا ہے, 19 نکاتی. اس میں فریڈم آف پریس کا مسئلہ بھی ہے, اس میں معاشی مسائل بھی ہے, اس میں جتنے بھی لاز ہیں, سوشل رول ریگولیشنز ہیں, اس کے اندر جس طرح سے مینوپولیشن ہو رہی ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے جو ہے وہ ایک جامع چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ گورنمنٹ کو پیش کیا ہے. اور ہم واقعی مجاہد بریلوی صاحب آپ سے یہ پرومس ہے کہ ہم کارکنوں کو موبلائز کر رہے ہیں اور ہم اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ پہ سٹینڈ کریں گے, اور ہم انشاءاللہ یہ کووڈ کی سچویشن جیسے ہی بہتر ہوگی, ہم کوئٹہ سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کی کال دے چکے ہیں. اور ہم نے یہ کہا ہے کہ اب انف از انف. مالکان بھی جبر کا سمبل ہے, حکومت بھی جبر کا سمبل ہے. حکومت اور مالکان نے مل کے پریس کی آزادی کو سبجوگیٹ کیا ہے. حکومت اور مالکان نے مل کے ورکرز کا معاشی قتل عام کیا ہے. ہم اب کسی صورت میں بھی جو ہے وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے, کیونکہ ہم 15,000 کارکنوں کی قربانی دے چکے ہیں اور ہمارے لاکھوں جو اس روزگار سے وابستہ خاندان ہیں مشکلات کا شکار ہیں. ہم نے کہا ہے کہ اب بس ہم میں مزید برداشت نہیں ہے. ہم جدوجہد کا راستہ اختیار کریں گے, ہم لانگ مارچ کریں گے, پارلیمنٹ کے سامنے بیٹھیں گے, اس وقت تک بیٹھیں گے جب تک کہ ہمارے مطالبات جو ہے وہ پورے نہیں ہوتے. میں آپ سے, میرے بارے میں مجاہد بریلوی صاحب, توصیف صاحب اور سارے دوست جانتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے 70 سال جو ہے وہ پریس کی آزادی کی جدوجہد میں دیے ہیں, اور اس جدوجہد میں 5 سال کی قید بھی کاٹی ہے.
انقلابی برداشت کیا ہے. میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی اس آخری جدوجہد میں، اپنی زندگی کی جدوجہد میں جو ہے وہ لوگوں کو، کارکنوں کو موبلائز کروں گا، اور نہ صرف حکمرانوں کو بلکہ مالکان کو بھی یہ پتہ چلے گا کہ کارکن جو ہے اور پی ایف یو جو ہے وہ جدوجہد کا راستہ جو ہے وہ اختیار کرے گی، اور اس پہ کسی کمپرومائز، کسی مفاہمت کا کوئی امکان نہیں ہے. ہم یہ لڑائی جو ہے، میرا یہ عزم ہے کہ اگر ہم فیصلہ کر لیں جدوجہد کا، جیسے کہ مجاہد بریلوی صاحب نے اپنے دور میں جدوجہد کی. مجاہد بریلوی صاحب اس دور میں جدوجہد کی ہے، سب سے بڑی جنگ کے لیڈر تھے یہ لوگ، اور ان لوگوں نے اس جدوجہد کو کامیاب کیا تھا، اور ہم ان کے فالوور تھے. یہ ہمارے مینٹور ہیں، یہ ہمارے آئیڈیلز ہیں. ہم ان کے علم کو اٹھا کے انشاءاللہ کوئی کمپرومائز کیے بغیر جدوجہد کا راستہ اختیار کریں گے. اور مجھے امید ہے کہ اگر ہم ثابت قدم رہے تو یقیناً ہم اپنے مقاصد جو ہے وہ حاصل کریں. تو عالمی جو ہمارا یہ آزادی صحافت کا دن تھا، اس حوالے سے یہ آج کا ہمارا پروگرام اب اختتام کو پہنچا. بہت عنایت، بہت شکریہ.